हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से हो। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 उर्दू का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहा हूं। क्या स्टार्ट कर रहा हूं? चैप्टर नंबर 12। और एक चीज बता दूं, अब तक हम लोग हिस्से नसर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हिस्से नसर। लेकिन अगले लेक्चर में ही हम लोग का हिस्से नसर कंप्लीट हो चुका, मुकम्मल हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहा हूं तो हिस्से शायरी। क्या कर रहा हूं? हिस्से शायरी। और इसमें सिर्फ आज बुक रीडिंग करने वाला हूं, समझ गए? सिर्फ और सिर्फ बुक रीडिंग करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सवाल जवाब करने वाले। तो जो चैप्टर है आज का वो है गुफ्तगू। 12वां चैप्टर है गुफ्तगू और 13वां चैप्टर है हमारा मेरा सफर। तो दोनों चैप्टर साथ में चलेगा, आप समझ गए? दोनों चैप्टर साथ में चलेगा क्योंकि दोनों का मुसन्निफ एक ही है। इसलिए आज सिर्फ ये एक नज़म है, मेरा सफर, और गुफ्तगू क्या है? नज़म है। तो नज़म से स्टार्ट करेंगे, नज़म के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो मुसन्निफ है अली सरदार जाफरी, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो नज़म है हमारा गुफ्तगू और मेरा सफर, उन दोनों को पढ़ने वाले हैं पूरा A to Z। तो स्टार्ट करता हूं साथियों। स्टार्ट करने से पहले कुछ के वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को एंड तक जरूर देखना साथियों, समझ गए? और अपने दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिए वीडियो। तो स्टार्ट करता हूं साथियों। नज़म, सबसे पहले नज़म के बारे में हम लोग पढ़ूंगा क्योंकि उस नज़म के बारे में जानना जरूरी है। क्या है? नज़म है। गुफ्तगू और मेरा सफर क्या है? एक नज़म है। तो नज़म जो है, सरसियत तहरीक के जेर असर मगरिब के तेज हवाओं को जो शोर उठा, जोर शोर उठा, इसी में नज़म जदीद के दाग बेल परी, एक ख्याल को सिलसिले से आगे बढ़ाना और अर्तका के बाद यूजफुल नॉलेज, यूजफुल यहाँ है, नॉलेज यहाँ, यूजफुल नॉलेज अंजुमन पंजाब को वो अंजाम तक पहुंचे। मगरिब में नज़म के लिए यही तरीका रहा। देखो, नज़म को जदीद नज़म को आगे बढ़ाए, यूजफुल नॉलेज, फिर बाद में अंजुमन पंजाब का आगाज हुआ, शुरुआत हुआ। मुहक्कमे तालीम यानी हुकूमत पंजाब ने 1865 ईस्वी में जिसकी तोसे के लिए कायम किया, यानी 1865 ईस्वी में हुकूमत पंजाब ने अंजुमन पंजाब का इनेकाद किया था तालीम के लिए। किस लिए किया था? यूजफुल नॉलेज के लिए, तालीम के लिए। इसमें मोहम्मद हुसैन आजाद की नजामत के दौरान जान पर गई, यानी इसका निजामत कौन कर रहा था? तो मोहम्मद हुसैन आजाद कर रहा था। 1867 ईस्वी में उन्होंने तालीम और शेर अदब के मौजूआत पर 30 लेक्चर दिए, यानी 1867 ईस्वी में मोहम्मद हुसैन आजाद ने 23 लेक्चर दिए थे, समझ गए? तो ये चीज याद रखना, तालीम और शेर अदब के लिए मोहम्मद हुसैन आजाद ने कितने लेक्चर दिए थे? तो वो 23 लेक्चर दिए थे। खास तौर से 5 अगस्त 1867 और 19 अप्रैल 1874 ईस्वी को मोहम्मद हुसैन आजाद ने जो खुतबात दिए वह उर्दू के जदीद नज़म का तारीख में आइन के तौर पर मुसल्लिम है। यानी जब 5 अगस्त 1867 और 19 अप्रैल 1874 को जो खिताब दिया था, खुतबा दिए थे मोहम्मद हुसैन आजाद, वो उर्दू जदीद नज़म के तारीख में आइन के तौर पर मुसल्लिम वो है। यही से नज़म जदीद का सिलसिला शुरू हुआ और चराग से चराग जलते गए, समझ गए? अंजुमन पंजाब से माकबल सरमाए का जायजा लेने पर पता चलता है कि जैसे नज़्म हाली और आजाद ने पेश की वैसे तख्लीकात उर्दू में पहले से मौजूद थे। यानी जो हाली और
حالی اور آزاد نے جو نظم پیش کیا تھا اس سے تخلیقات اردو میں پہلے سے بھی موجود تھے نظم، جنہیں نظم کا تاریخ کا حصہ نہیں ماننا کوتاہ نظری اور بے انصافی ہے، یعنی اس کو نظم کا حصہ نہیں مانا جاتا تھا لیکن ماننا ضروری تھا، بے انصافی ہے وہ ایک۔ دکن میں کلی کتب شاہ نے جو موضوعاتی نظمی کہیں، انہیں آخری نظم کے تاریخ سے کیوں ہٹایا جائے؟ فائد کے دیوان میں میلہ پنگھٹ اور تہواروں کے ساتھ قدرتی مناظر پر جو نظمیں موجود ہیں انہیں اردو نظم کی تاریخ میں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نذیر اکبر الہ آبادی نے واقعتا نظم کی موضوعاتی اور حیتی امکانات تلاش کیے۔ کوئی دوسرا ایسا نظم نگار سامنے نہیں آ سکا جس کے پاس کائنات اور زندگی کا اتنا گہرا اور وسیع تناظر موجود ہے۔ عوامی رجحان اور تہذیب و ثقافت کے نیگیوں کو اپنی نظم گوئی کا حصہ بنا کر نذیر نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کی کوئی دوسری مثال اور اردو میں نہیں ملتی۔ اپریل 1874 میں محمد حسین آزاد جدید شاعری کا موضوع پر جدید شاعری کا لیکچر دیا۔ کب؟ 1874 میں۔ اسی کے ساتھ ایک نئی نظم شب قدر بھی پیش کی، یعنی اسی سمے جب وہ 1874 میں لیکچر دے رہے تھے تو اسی سمے انہوں نے ایک نظم پیش کیا جس کا نام ہے شب قدر۔ عام طور پر اسے تخلیق کو اردو کی پہلی جدید نظم قرار دیا جاتا ہے۔ 30 مئی کے مناظمے میں حالی کے برخا روت اور آزاد کی نظم ابر کرم سامنے آئی، یعنی 30 مئی کو مناظمے میں حالی کے برخا روت اور آزاد کے ابر کرم سامنے آیا نظم۔ آئندہ مناظموں میں حالی، محمد حسین آزاد اور اسماعیل میرٹھی نے لگاتار نظمیں پیش کی۔ اسی سے ان کے دیگر ہم اثروں میں نظم گوئی کا رجحان پیدا ہوا۔ ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، عبدالحلیم سرور اور اکبر الہ آبادی نے اس صنف میں اپنی صلاحیت کا استعمال کر کے نظم گوئی کی سلسلہ کو آگے بڑھایا۔ 1 منٹ پانی پی لیتا ہوں۔ بیسویں صدی میں اقبال آیا۔ چکبس اور نظم تبائی نے نظم گوئی کی طرف پوری توجہ دی، یعنی اقبال ہوا، چکبس ہوا، یہ لوگ نظم گوئی کی طرف توجہ دی۔ پھر نذیر اکبر الہ آبادی کے بعد اقبال اردو نظم کے دوسرے عظیم شاعر ہیں، یعنی اکبر الہ آبادی کے بعد دوسرا اگر کوئی نظم نگاری ہے، عظیم شاعر ہے نظم کا، تو وہ ہے اقبال ہے۔ اقبال نے بھی حیت اور موضوع دونوں کی سطح پر بہت واضح تبدیلیاں کی۔ اقبال کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا کہ نظموں کے ذریعہ عالمانہ موضوعات کو آزمانے کا ایک سلسلہ قائم ہو۔ مابعد عہد اقبال کی تاریخ طریقے پسند تحریک کے حلقے ارباب کا ذوق مرہون منت ہے۔ اقبال کے زمانے میں ہی جوش ملے آبادی نے قومی تحریک سے ترغیب پا کر ملک کے سماجی اور سیاسی مسئلوں پر نظم گوئی ابتدا کر دی گئی، یعنی اسی سے اقبال سے کے زمانے میں ہی جوش ملے آبادی نے سماجی اور سیاسی مسئلوں پر نظم گوئی کی ابتدا کر دی۔ جوش کے اہم عنصروں میں فراق نے مختصر تعداد میں نظمیں کہیں۔ غزل زدہ ماحول میں اختر سیرانی نے رومانی نظموں کا ترفظات کی، یعنی غزل زدہ ماحول میں اختر سیرانی نے رومانی نظموں کا لکھنا وغیرہ شروع کر دیا۔ 1934-36 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز کے ساتھ جہاں شعر و ادب کی بنیادی زمین میں واضح تبدیلیاں رونما ہوئی، یعنی 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، اسی سمے شعر و ادب کی تبدیلیاں ہونے لگا۔ وہیں نے بھی ایک نئی کروٹ لی،
اسی زمانے میں آزاد نظم اور نظم معارہ کی سب سے زیادہ ترقی ہوئی. یعنی اسی زمانے میں آزاد نظم اور نظم معارہ کی ترقی ہوئی، نظم بھی مقبول ہونے لگے. فیض احمد فی مخدوم، فی محی الدین، مجاج علی سردار ظافری، جمیل مجہری، جان نثار اختر کیفی اعظمی و امک زون پوری، سکندر علی وجد ایسی شعراء میں ہیں جنہوں ترقی پسند نظم گوئی کی بلندی عطا کی. ہلکے ارباب ذوق کے اہم شعراء میں نعیم اور راشد، میرازی، قیوم نظر اور مجید امجد کی شاعری اور اردو نظم بہترین دور سے عبارت ہے. خاص طور پر راشد، میرازی اور اختر الایمان اردو جدید نظیم نظم کے ایسے مثلث ہیں جن کے شاعرانہ کمالات پر غور کیا آگے بڑھنا ممکن نہیں. جدیدوں کے زمانے میں نثری نظم کا علیحدہ صنف کی حیثیت سے جگہ ملی. وزیر اعلیٰ شہریار افتخار عارف محمد علوی ندا فاضلی سلیم باقر مہدی کو نظم نگاری کی حیثیت سے اس عہدے میں شناخت حاصل کی. شاعرات کا ایک بڑا قافلہ بھی جدیدیت کے زمانے میں سامنے ہے. یعنی شاعرات کا بھی ایک کیا ہے دور سامنے آیا جدیدیت میں. باقر مہدی کن کہاں ہوا؟ شفیق فاطمہ شورا، زاہدہ زیدی، تازیدہ زیدی، کسعور ناہیدی، فہمیدہ ریاض اور پروین شاکر اسی زمانے کے پیداوار ہیں. ایک آپ ہے کہ موجودہ دور میں دانشورانہ فکر اظہار کے لیے نظم سے بہتر شاعری میں کوئی دوسری صنف موجود نہیں. تو یہ تھا پورا نظم کے بارے میں، اور اس کا جو بھی سوال و جواب ہوگا اگلے لیکچر میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں. اب ہم لوگ علی سردار ظافری کے بارے میں پڑھیں. دیکھو انہوں نے جو لکھا ہے اس میں گفتگو ہوا میرا سفر، اسی کا نظم ہے. تو اس کے بارے میں پڑھنا، اس کے بارے میں سوال و جواب آئے. 29 نومبر 1913 عیسوی کو علی سردار ظافری بلرام پور اتر پردیش میں پیدا ہوا. یعنی علی سردار ظافری کی جو پیدائش ہے وہ 29 نومبر 1913 عیسوی کو کہاں ہوئی؟ بلرام پور کے اتر پردیش میں پیدا ہوئے. لکھنؤ، دہلی اور علی گڑھ کے تعلیمی اداروں میں انہوں نے تعلیم مکمل کی. یعنی انہوں نے اپنی تعلیم لکھنؤ، دہلی اور علی گڑھ کی اداروں سے انہوں نے اپنی شکھا حاصل کی. ترقی پسند تحریک کے ابتدائی معماروں میں انہیں شمار کیا جاتا ہے. آزادی کے بعد جب سجاد جہیر پاکستان چلے گئے، یعنی آزادی کے بعد سجاد جہیر جب پاکستان چلے گئے تب انہیں انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل کے مدیر بھی ہوئے. یعنی جب سجاد جہیر چلے گئے پاکستان آزادی کے بعد تو انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل بنایا گیا اسے. کافی عرصہ بعد انہوں نے گفتگو نام سے ایک رسالہ نکالا. یعنی کافی بعد انہوں نے گفتگو کا نام سے ایک رسالہ نکالا جس کا ضخیم ترقی پسند سیکریٹری بنایا گیا. بعد میں وہ اس کے ترجمان نیا ادب ادبی نمبر بہت مشہور ہوا. سردار جعفری نے اپنی ادبی زندگی افسانہ نگاری سے شروع. یعنی انہوں نے اپنا ادبی زندگی کا شروعات افسانہ نگاری سے شروع کی. 1938 عیسوی میں ان کے افسانے کا مجموعہ منزل شائع، اور اس کا افسانے مجموعہ منزل کب شائع ہوا؟ 1938 عیسوی میں. اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس نے شائع کیا، کس کا یہ مجموعہ ہے؟ تو وہ علی سردار جعفری. پھر وہ شاعری کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی پھر وہ شاعری کی طرف آگے. پیراہن جو 1965 عیسوی میں شائع ہوا، اور لہو پکارتا ہے 1978 عیسوی میں شائع. ان کے اہم یعنی پرواز 1964 عیسوی، 1943 ان کے اہم 1964 پرواز 1963، خون کی لکیر 1949 عیسوی، پتھر کے دیوار 1953 عیسوی،
ایک خواب اور شعری مجموعہ سائے، یعنی یہ سب کیا ہے؟ اس کا شعری مجموعہ ہے۔ ایسا جاگ اٹھا 1951 اور نئی دنیا کو سلام 1964 ان کی طویل نظمیں ہیں، یعنی ایسا جاگ اٹھا اور نئی دنیا سلام کیا ہے؟ ایک طویل نظمیں ہے علی سردار جعفری کی، کیا ہے؟ ان کی طویل نظمیں ہیں جن سے سردار جعفری تجرباتی ذہن کا پتہ چلتا ہے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ شاعری میں جعفری نے پابند اور آزاد دونوں طرف کی نظمیں کہیں، اس میں انہوں نے پابند اور آزاد دونوں طرف کی نظمیں کہیں، لیکن آزاد نظم کا سانچہ انہیں زیادہ مرغوب ہے، یعنی آزاد نظم کا سانچہ جو انہیں زیادہ پسند ہے، مرغوب کے معنی ہوتا ہے پسندیدہ، اور اس کے حیث میں انہوں نے بہترین شاعری کا سرمایہ یادگار چھوڑا ہے۔ سردار جعفری لگاتار تنقیدی مجامل لکھتے رہے۔ ترقی پسند تحریک کے زمانے میں ترقی پسند ادب 1953 میں جو شائع ہوا کے عنوان سے انہوں نے ایک کتاب لکھی، یعنی ترقی پسند ادب کے نام پر ایک انہوں نے کتاب لکھا جو 1953 میں شائع۔ ان کی مشہور تنقیدی کتابیں ہیں غالب، کبیر اور میر کے کلام۔ بعد میں یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ لکھنؤ کے 5 راتیں اقبال شناسی پیغمبران سخن کی اردو اور ہندی میں الگ الگ جلدوں میں اشاعت کی اور فن کے تعلق سے بھرپور مقدمے بھی لکھے۔ میر انیس پر بھی سردار جعفری کا مضمون اہمیت کا حامل ہے۔ سردار جعفری ہندوستان اور ایشیا میں ترقی پسند ادبیوں کی نمائندگی طور پر شناخت رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت ترقی پسندوں میں باقیات الصلاحیات کی تھی۔ 1 اگست 2000 عیسوی کو ان کا انتقال ہو، یعنی اس کا انتقال ہو گیا 1 اگست۔ ایکم کے معنی ہوتے ہیں ایک، کیا ہوتا ہے؟ ایکم کے معنی ہوتا ہے ایک۔ 1 اگست 2000 عیسوی کو ان کا انتقال ہے۔ انہیں پدم شری 1967 عیسوی میں دیا، بھارتیہ گیان پیٹھ 1997 عیسوی اور اقبال سمان جیسے اہم ایوارڈز بھی اسے حاصل ہوئے، یعنی اس کے ایوارڈز بھی ملے ہیں، پدم شری، بھارتیہ گیان پیٹھ، اقبال سمان جیسے ایوارڈ ملے ہیں۔ تو یہ تھا پورا علی سردار جعفری کے بارے میں انٹروڈکشن تھا، اس کا تعارف تھا۔ اب ہم لوگ جو اس کا نظم ہے گفتگو، اس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ گفتگو کیا ہے؟ چیپٹر کا نام گفتگو، اور گفتگو کے معنی ہوتا ہے بات چیت۔ کیا ہوتا ہے معنی؟ بات چیت۔ گفتگو کے معنی ہوتا ہے بات چیت۔ کس چیز کے اوپر یہ گفتگو ہے؟ کیا لکھا ہے؟ ہند و پاک دوستی کے نام پر یہ لکھا گیا ہے گفتگو۔ ہند و پاک یعنی ہندوستان اور پاکستان کے دوستی کے نام پر یہ لکھا گیا ہے گفتگو۔ سمجھ گئے؟ شعر کیا ہے؟ دیکھو یہ شعر ہے اور نیچے یہاں اس کا تصریح کیا ہوا ہے۔ گفتگو بند نہ ہو، کس کے بیچ گفتگو بند نہ ہو؟ دونوں ملکوں کے بیچ، یعنی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ آپسی بات چیت بند نہ ہو۔ وہی یہاں کہا کہ دونوں ملک کے درمیان بات چیت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ وہی یہاں کہا بات سے بات چلے۔ کیا ہے؟ بات سے بات چلے، ایک بات سے دوسری بات چلنے کے اور مکالمہ کے آگے بڑھتا رہا، یعنی بات سے بات چلے، ایک بات سے دوسری بات نکلے، صبح تک شام ملاقات چلے، یعنی جو صبح ملاقات کیا تو وہ شام تک چلے۔ وہی کیا ہے؟ ملنے جلنے اور بات چیت کا یہ سلسلہ جو شام کو شروع ہو تو صبح، اگر صبح کو شروع ہو تو شام تک چلے، وہی یہاں کہا گیا ہے۔ جاری رہے، ہم پہ ہنستی ہوئی یہ تاروں بھری رات چلے، چاہے دنیا کٹھن حالات
हमारी इस अमन को कोशिश का मजाक उड़ाए, इसको कुछ भी तोड़ने का कोशिश करे तो ना दे तोड़ने के लिए, हमें अपना सफर जारी रखना है। दूसरा बंद, ये पहला बंद था, ये दूसरा बंद है। हम जो अल्फाज के हाथों में एक संग दुश्मनाम, यानी जो हम जो गुस्से में एक दूसरे को गालियां देते हैं और पत्थर जैसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो चीज भी नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा आपस में मिलजुल रहे, बातचीत रहे। तंज छिलकाए तो छलकाए करे जहर के जाम। अगर हम बातों बातों में एक दूसरे पर तंज के जहरीले तीर चलाते हैं तो चलाने दे। तीखी नजरें हों तरस अबरूवे खमदार, चाहे हमारे नजर में गुस्सा हो और माथे पर गुस्से का तेवर चली रहे। बेबसी हर्फ को जंजीर पा करना ना सके, कोई भी मजबूरी या पाबंदी हमारे बोलने पर जंजीर ना डाल सके, हमें खामोश ना कर सके, खामोश ना हो, हम खामोश ना हो। देखो कोई भी कुछ कोशिश कर ले, अपना हम लोग आपस में कितना भी लड़े, अपने को बातचीत रखना चाहिए, मिल मिलाप रखना चाहिए। कोई कातिल हो मगर कत्ले नवा कर ना सके, यानी कोई भी दुश्मन या हालात हमारा आवाज, नवा कहते हैं आवाज को दबा ना सके, हमारे बोलने का हक न छीन सके। सुबह तक ढल के कोई हरफे वफा आएगा, रात भर की इस तलख बातचीत के बाद सुबह होगी तो इस गुफ्तगू में से कोई मोहब्बत और वफा की बात जरूर निकलेगी। इसके आएगा बसद लग जिसे पा आएगा, मोहब्बत जरूर पैदा होगी, चाहे वो 100 बार लड़खड़ाते कदमों से और देर से ही क्यों ना हो। नजरें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगी, लब कांपेंगी, तब पुरानी गलतियों पर शर्मिंदगी से हमारी नजरें झुक जाएंगी, मोहब्बत से दिल धड़केंगे और जज्बात से होंठ कांपने लगे। खामोशी वो से लब बन के महक जाएगी, फिर हमारे खामोशी में भी मोहब्बत की खुशबू बनकर होंठों पर फैल जाएगी, यानी बिना बोले भी प्यारा का एहसास होगा। सिर्फ गुंजों के चटकने की सदा आएगी, इस पर अमन माहौल में गोलियों या धमाकों की नहीं, बल्कि सिर्फ फूलों की कलियों, यानी कलियों गुंजों की खिलने की मधम और खूबसूरत आवाज आएंगी। देखो मैं यहां क्यों इसको माने दिया हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए भी आसान हो जाए। आप लोग जब पढ़ोगे तो इसको समझ में आना चाहिए आप क्या कहते हैं। नेक्स्ट बंद है कि और फिर हर्फ व नवा की न जरूरत होगी। नवा कहते हैं आवाज। जब मोहब्बत काम हो जाएगी तो फिर लफ्जों की आवाजों की सफाइयां देने की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। नहीं, जब बातचीत कायम हो जाएगी तो फिर कोई भी कुछ बोले तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। चश्म आबरू की इशारों में मोहब्बत होगी, सिर्फ आंखों और चेहरे के इशारों से ही दूसरे के लिए मोहब्बत का इजहार हो जाया करेगा। नफरत उठ जाएगी, मेहमान मुरव्वत होगी, दिलों से नफरत हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगी, निकल जाएगी, और इसकी जगह अखलाक, लिहाज और भाईचारा मेहमान बनकर बस जाएंगे। हाथ में हाथ ले सारा जहां साथ चले, फिर हम दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर पूरी दुनिया को अपने साथ अमन के रास्ते पर चलेंगे। तोहफा है दर्द दिले प्यार की सौगात, हम अपने माजी यानी बीती हुई की मुश्तरका को दिखूं का तोहफा और एक दूसरे के लिए मोहब्बत का सौगत कर आगे बढ़ेंगे। रेगजारा से अदावत के गुजर जाएंगे, इस मोहब्बत के सहारे हम दुश्मनी और नफरती के तपते हुए सहाराओं
یعنی ریگ رازوں کو بآسانی پر پار کر لیں گے۔ خون کے دریاؤں سے ہم پار اتر جائیں گے، یعنی ماضی میں جو بہنے والے خون کی دریاؤں کو ہم پار کر کے ایک نئی پرامن زندگی کی طرف چلیں گے۔ گفتگو بندھنوں، یعنی ان سب خوابوں کی تکمیل کے لیے شرط یہی ہے کہ بات چیت کا سلسلہ کبھی نہ رکے، بات سے بات کے لیے ایک بات سے دوسری بات نکلتی ہی رہے اور ہمارا رابطہ قائم رہے۔ صبح تک شام ملاقات ہو، ہماری یہ ملاقات اور امن کی کوشش کی تاریکی سے لے کر صبح اجالے تک جاری رہے، یعنی شام کو اگر ملاقات ہوا تو صبح تک جاری رہے، صبح تک ملاقات ہوا تو شام تک جاری رہے۔ ہم پہ ہنستی ہوئی یہ تاروں بڑی رات چلے، چاہے حالات اور دنیا ہم پر ہنستی رہے، ہمیں کچھ فرق نہ پڑے، سمجھ گئے؟ دنیا کی پرواہ کے بغیر امن کی طرف اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اب آگے بڑھتا ہوں، اب ہے نیکسٹ میرا سفر۔ کیا ہے نیکسٹ جو آپ کا چیپٹر ہے؟ یہ ہمارا چیپٹر 13 ہے، چیپٹر 13واں ہے میرا سفر۔ اب ہر ایک بند یہاں الگ الگ چیزوں پر لکھا گیا ہے۔ پہلا حصہ یا پہلا جو بند ہے کس پر لکھا گیا ہے؟ موت کا اعتراف اور فطرت میں دوبارہ جنم۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا، یعنی شاعر زندگی کے بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مستقبل میں ایک ایسا دن ضرور آئے گا، یعنی فیوچر میں ایک ایسا دن ضرور آئے گا میری یہ عارضی زندگی ختم ہو جائے گی، یعنی جو فیوچر میں ایک ایسا دن بھی آئے گا جو میرا یہ آج جی رہے ہیں، کل ہمارا یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے، موت کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ میری آنکھ کی روشنی ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور ہم اس دنیا سے الوداع کر جائیں گے، رخصت ہو جاؤں گا۔ ہاتھوں کے کنول مرجھائیں گے، یعنی میرے ہاتھ جو زندگی میں کنول کے پھول کی طرح خوبصورت اور متحرک تھے، موت کے بعد بے جان اور نکارہ ہو جائیں گے۔ میرے اور برگے زباں سے نطق و صدا کہ ہر تتلی اڑ جائیں گی، میری زبان کے پتے یعنی برگ زباں پتے سے بولنے کی طاقت اور آواز کی تتلی اڑ جائے گی، یعنی میری قوت گویائی ختم ہو جائے گی اور میں کیا ہو جائیں گا؟ خاموش ہو جاؤں گے ہمیشہ کے لیے ہمارا منہ بند ہو جائے گا۔ ایک کالے سمندر کی تام ہے، میرا جسم اندھیری مٹی یا موت کے ایک گہرے کالے سمندر کے تہہ میں مل جائیں گے، ہمارا جسم قبر کے مٹی سے مل جائیں گے، پھر ایک مٹی میں مل جائیں گے ہمارا جسم، کلیوں کی طرح سے کھلی ہوئی مٹی کی تہوں کو چھیریں گے، لیکن مٹی میں دفن ہونے کے بعد میرا وجود ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ کلیوں کی طرح مٹی کے تہوں کو چیر کر دوبارہ باہر نکلے گا۔ میں پتی پتی کلی کلی اپنی آنکھیں بھر کھولوں گا، میں کائنات یعنی کائنات دنیا کے پودوں پتوں اور کلیوں کے روپ میں دوبارہ جنم لوں گا اور ان کے ذریعے اپنی آنکھیں پھر سے کھولوں گا۔ سرے سبز ہتھیلی بر لے کر شبنم کے قطرے تو لوں گا، میں پودوں کے ہری پتیوں پر جو شبنم کے قطرے گریں گے میں ان کا وزن کروں گا، یعنی فطرت کے خوبصورت مناظر کا حصہ بن کر ان کے لطف اٹھاؤں گا۔ میں زنگ آہنگ غزل میں رنگ ہنا آہنگ غزل۔ نیکسٹ کیا ہے؟
اندازے سخن بن جاؤں گا. کیا کرے کہ میں مہندی کا رنگ بن کر، غزل کے سر اور شاعری کا خوبصورت انداز بن کر لوگوں کے جذبوں اور فن میں زندہ رہوں گا. رخسار عروس نو کی طرح ہر آنچل سے چھین جاؤں گا. نئی نویلی دلہن کے گانوں کی سرخی کی طرح میں دنیا کے ہر خوبصورت آنچل اور منظر سے چھن چھن کر اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں. زاروں کی ہوائیں دامن میں جب فصلیں خزاں کو لائیں گی، جب سردیوں کی ہوائیں آئیں گی اور اپنی ساتھ پتجھڑ کا موسم لے کر آئیں گے، جس سے پتے اور پھول سوکھ کر گرنے لگیں گے. رہ رو کے جواں قدموں کے تلے سوکھے ہوئے پھولوں سے میرے ہنسنے کی صدا آئیں گی. تو اس راستے سے گزرنے والے مسافروں کے جوان قدموں کے نیچے میرے سوکھے ہوئے پھول کچلے جائیں گے، تو ان سے درد کی نہیں بلکہ میری ہنسی اور خوشی کی آواز آئیں گی، کیونکہ میں خاک بن کر بھی زندگی کا سفر کا حصہ رہوں گا. اب دوسرا بند ہے. دوسرا یہاں کیا لکھا ہے؟ دوسرا حصہ جو ہے، کائنات میں وسعت کا سفر. دھرتی کی سنہری سب ندیاں، آکاش کی نیلی سب جھیلیں ہستی سے مری بھر جائیں گی. یعنی زمین پر بہنے والی تمام خوبصورت ندیاں، آسمان، نیلی جھیلیں میرے ہی وجود اور روح کے نور سے بھر جائیں گی. یعنی میں پوری کائنات میں سما جاؤں گا، پوری دنیا میں سما جاؤں گا، اور سارا زمانہ دیکھے گا، یعنی اور پورا زمانہ اس بات کا گواہ ہوگا کہ بنے گا کہ موت مجھے مٹا نہیں سکا. ہر قصہ میرا افسانہ ہے. یعنی ہر قصہ کیا ہے؟ میرا افسانہ ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کی داستان ایک لازوال کہانی ہے، بن کر ہمیشہ دنیا میں دہرائی جائے گی. ہر عاشق ہے سردار یہاں، ہر معشوقہ سلطان ہے. یعنی ہر عاشق کیا ہے؟ یہاں سردار ہے، اور ہر معشوقہ کیا ہے؟ سلطانہ ہے. یہ کافی پوچھا جا سکتا ہے کہ ہر عاشق ہے سردار، ہر معشوق ہے یہاں کیا ہے؟ سردار ہے. ہر معشوقہ ہے سلطانہ. یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ کو خالی جگہ میں، آبجیکٹو میں. اس کائنات میں محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس لیے یہاں محبت کرنے والا ہر انسان عظمت کے مالک ہے، سردار ہے، اور ہر معشوقہ سلطان کا ملک کا درجہ رکھتی ہے. تیسرا کیا ہے حصہ؟ لافانی روح کا اعتراف. میں ایک غریزہ لمحہ، یعنی میں وقت کے اس لمحے کی طرح ہوں جو تیزی سے گزر جاتا ہوں اور جسے کوئی قید نہیں کر سکتا. کیا کہ میں اس وقت کا ایک ایسا لمحہ ہوں جو تیزی سے گزر جا سکتا ہوں اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. میں ایک افسوس خانہ ہوں، یعنی میرا وجود جادو کا ایک گھر ہے جس کی حقیقت بڑی سحر انگیز پر سرار ہے. میں ایک طرف کا قطرہ ہوں، یعنی میں زندگی کا طرف بے چینی اور جوش سے بھرا ہوا ایک قطرہ ہوں. میں جو دل میں رہتا ہوں، یعنی میں وہ جذبہ اور احساس ہوں جو انسان کے دلوں میں دھڑکتا ہوں. میں بحر سفر کا، میں مستقبل کا، میں زندگی کے اس کبھی نہ ختم ہونے والے سمندر کا مسافر ہوں. آنے والا کل، مستقبل کا حصہ ہوں. میں سو جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں، بظاہر موت کی نیند سو کر میں گہری اور طویل نیند میں چلا جاتا ہوں. میں پھر کھلتا ہوں اور میں جاگتا ہوں. یعنی میں پھر اٹھ جاتا ہوں، میں پھر میں کھلتا ہوں، میں سو بھی جاتا ہوں، پھر میں اٹھ بھی جاتا ہوں. لیکن میں کائنات کے مختلف روپوں میں دوبارہ پیدا ہوتا ہوں اور زندگی کا کھیل کھیلتا ہوں.
میں مرتا ہوں اور امر ہو جاتا ہوں. میں جسمانی طور پر تو مر جاتا ہوں لیکن اپنی فکری روح اور شاعری اور کائنات کے ذرات میں بکھر کر ہمیشہ کے لیے لافانی ہو جاتا ہوں، امر ہو جاتا ہوں. تو یہ تھا آپ کا چیپٹر نمبر 13. 12 اور 13 ہم لوگ پڑھیں. تو ساتھیوں ہم لوگوں نے پہلے نظم کے بارے میں پڑھے، پھر مصنف جو تھا گفتگو علی سردار جعفری کے بارے میں پڑھے، پھر گفتگو کا ہم لوگ پورا خلاصہ 1 by 1 پڑھے، پھر کیا پڑھے، گفتگو میرا سفر کے پورا خلاصہ کیے معنی کے ساتھ. تو ہم لوگ آج اتنا ہی رکھنا چاہتا ہوں. نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ جو ہے بک کا پھر ہم لوگ ایک بار تھوڑا پورا خلاصہ ایک دیکھ لوں گا، پورا کہانی میں کیا کہا جاتا ہے اور پورے نظم میں کیا کہا جاتا ہے اس کو پڑھ لیں گے. پھر آگے ہم لوگ سبجیکٹو اور آبجیکٹو سوال سالو کرنے والے ہیں. سمجھ گئے ساتھیوں؟ آج تک کے لیے ہم لوگ یہیں تک رکھتا ہوں، اور ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے احباب دوست فرینڈ کو ضرور شیئر کیجیے گا. تو آج تک کے لیے یہیں تک رکھتا ہوں. خدا حافظ.